अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशमीन जमाल। इमरान खान के इलाज और रिहाई के लिए पार्टी की आदत की अदम दिलचस्पी और कारकुनान के मुतअद्दिद बार मुतालबे के बावजूद किसी लाहे अमल के सामने न आने के बाद ऐसा लग रहा है कि अब ये जिम्मेदारी अलीमा खान ने खुद उठा ली है, जिस पर यह सवाल उठ रहा है कि क्या क़यादत से मायूसी के बाद अलीमा खान ने बानी PTI की रिहाई के लिए अज़ खुद तहरीक चलाने का फैसला कर लिया है। अपने दौरे के दौरान अलीमा खान को जिस किस्म की अवामी पजीराई मिली है उसने PTI में एक खलबली पैदा कर दी है। इस अवामी पजीराई पर मुखालफिन की जानिब से की जाने वाली तनकीद तो समझ में आती है, लेकिन पार्टी की मरकजी की आदत की जानिब से इस पर एतराज सामने आना समझ से कुछ बालातर है। इमरान खान की कैद के हवाले से PTI ने हमेशा यही मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि उनको दी जाने वाली सजाएं सियासी नौयत की हैं और इमरान खान को जेल में होने के बजाय इक़्तिदार की कुर्सी पर विराजमान होना चाहिए। अगले माह 5 अगस्त को इमरान खान को कैद हुए 3 साल मुकम्मल हो जाएंगे, लेकिन PTI की आदत की जानिब से अब तक इस सिलसिले में कोई खातिर खा लाए अमल सामने नहीं आ सका है। गुज़िश्ता 3 साल के इस अरसे में PTI ने अली अमीन गंडापुर की क़यादत में 2 मरतबा एहतजाज की कोशिश की, लेकिन उनकी जानिब से की जाने वाली ये कोशिशें तनाज़े का शिकार होने के बायस नतीजा खेज साबित नहीं हो सकी। आखिरी बार नवंबर 2024 को PTI की जानिब से ये कोशिश की गई थी और इस आखिरी कोशिश को गुजरे हुए 1.5 साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है और तब से लेकर आज तक PTI की आदत इमरान खान की रिहाई को या तो अदालतों पर डालती रही है या फिर ये कहकर अपना दामन छुड़ा लेती है कि मुज़ाकरात या एहतजाज। इसका फैसला अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई ने करना है और हमारे पास इन दोनों चीज़ों का मैंडेट ही नहीं है। हालांकि ये दोनों बातें दुरुस्त नहीं हैं, क्योंकि 26वीं और 27वीं तरामीम को PTI अदलिया की आज़ादी सल्ब करने के मुतरादिफ करार देती है, लेकिन फिर उसी अदलिया से ये उम्मीद भी वाबस्ता करना कि वो इमरान खान को रिहा करेगी यकीनी तौर पर जान छुड़ाने और जिम्मेदारी से राह फरार इख्तियार करने वाली बात है। जहाँ तक बात है मुज़ाकरात या एहतजाज की, तो अली अमीन गंडापुर को वज़ारत आला के मनसब से हटाने के पीछे जो सबसे बड़ी वजह थी वो मजीद एहतजाज से गुरेज करना था। इसीलिए सुहेल आफरीदी साहब को वज़ारत आला दी गई थी कि वो आएंगे तो एहतजाज के सिलसिले का दोबारा आगाज करेंगे, लेकिन अब सुहेल आफरीदी की जानिब से भी यही बात सुनने को मिलती है कि एहतजाज करने का मैंडेट मेरा नहीं बल्कि ऑपोजिशन लीडर का है। ऐसे हालात में अलीमा खान का ये बेड़ा उठाना और अवाम की एक बड़ी तादाद का उन पर एतमाद का इजहार करते हुए सामने आना ना सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बल्कि PTI की मरकजी क़यादत पर भी अदम एतमाद का इजहार है। अली मोहम्मद खान की जानिब से अलीमा खान के इस इक़दाम को मौरूसियत करार देना क्या पार्टी की आदत की उस सोच की अक्कासी करता है जिसके तहत अब तक इमरान खान की रिहाई मुमकिन नहीं हो सकी है? ये कुछ इशूज़ हैं, कुछ और भी इशूज़ हैं इस वक्त। अगर हम बात करें इकोनॉमी के और कुछ इस तरह के मामलात के, उन पर बात करेंगे। जब हम बात करते हैं एक डिवीजन की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, तो वैसा ही कुछ डिवाइड हमें PMLN में भी नजर आ रहा है, उस पर भी बात करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किए सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं हमाद हसन साहब ने, बहुत शुक्रिया सर आपका अपने प्रोग्राम में वक्त दिया। वज़ीर मुमलिकत है बराए माहौलियाती तब्दीली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से डॉक्टर शिजरा मनसब अली मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपका भी आपके वक्त के लिए। और तहरीक इंसाफ से तर्जुमान है बानी तहरीक इंसाफ के नियाजुल्लाह नियाज़ी साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका भी आपके वक्त के लिए। मैं अगर नियाजुल्लाह नियाज़ी साहब सर आप ही से जो है गुफ्तगू का आगाज कर लूँ, क्योंकि थोड़ी सी हम क्लैरिटी चाह रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ है, जो ऑफिशियल मौक़िफ़ है उसके ऊपर। अली मोहम्मद खान साहब का क्रिटिसाइज करना, अलीमा खान साहिबा ने जो कुछ किया, जिस तरीके से उन्होंने एक अवामी रैली की है और जो ट्वीट किया है, मैं जानना ये चाहती हूँ कि एक तो ये कहिएगा कि आप पर्सनल लेवल पर सर इससे इत्तेफाक करते हैं कि नहीं करते, और दूसरा पार्टी पोजीशन क्या है इसको लेकर? जशफीन देखें कि जहां तक इमरान खान के केसेस का ताल्लुक है, या इमरान खान 5 अगस्त में अब 3 साल पूरे हो जाएंगे, तो मेरा ख्याल है कि 8 फरवरी को जब जनरल इलेक्शन हुआ उसके बाद पार्टी मुसलसल जो हमारा मौक़िफ़ था उसके ऊपर पार्टी सड़कों पे भी आई और पार्टी इमरान खान के केसेस को भी परसू कर रही हर जगह पे, चाहे वो ATC की कोर्ट में हूँ, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हूँ, चाहे सुप्रीम कोर्ट में हूँ, चाहे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में हूँ, तो हर जगह पे पार्टी अपना मौक़िफ़ वो लेके आज 3 साल तक खड़ी है। जहां तक हमारी बहन की बात है अलीमा खान की, वो हर दफा मंगल को जहां आती हैं जेल के सामने, और मेरा ख्याल है कि मैं बतौर तर्जमान हम सारे पार्लियामेंटेरियन को जब कॉल देते हैं वो भी सारे पहुंचते हैं, पुरअमन तरीके से वहां जेल के बाहर मौजूद होते हैं। अब हमने कोई ऐसा काम तो नहीं करना कि जेल से इमरान खान को हम जेल के ऊपर हमला कर देना है। हमने आपने अदलिया की बात की, हम आज भी कहते हैं, हम इसी वजह से कहते हैं और हमारा लीडर भी कहता है कि हम अदलिया के साथ खड़े हैं। हम तो अदलिया की आजादी की बात करते हैं। आपने 26वीं और 27वीं तरमीम की बात की, तो हम यही कहते थे ना कि अदलिया की आजादी को अंडरमाइन किया गया है। अदलिया आजाद होगी तो आजाद फैसले होंगे। लेकिन सर फिर उसी अदलिया के पास जाना क्या काफी है? मेरा तो सवाल ये है ना कि आप लोगों का जो मौक़िफ़ है उसमें तजाद है फिर अनफॉर्चुनेटली। लेकिन जो मैंने स्पेसिफिक सवाल किया था सर, अली मोहम्मद खान साहब ने जो मौरूसियत की बात की है, वो अलीमा खान साहिबा ने जिस तरीके से रैली की है ओवर द वीकेंड, क्या उसको निशाना बना के, उसी को निशाना बना के ऑफ कोर्स की है? आपका उस पर मौक़िफ़ क्या है सर? आप भी समझते हैं कि मौरूसी सियासत का आगाज हो रहा है PTI के अंदर? मैं बताता हूँ,
اگر کسی نے موریثیت کی بات کی ہے تو وہ غلط ہے، کیونکہ عمران خان اگر پارٹی اپنے حوالے کرتا اپنے خاندان کے یا موروثی پارٹی ہوتی تو عمران خان نے اس پارٹی کے اندر علیمہ خان کو کوئی پوزیشن دی ہوتی، عمران خان نے کوئی پروین بی بی کو کوئی پوزیشن دی ہوتی، ڈاکٹر عظمیٰ کو کوئی پوزیشن دی. عمران خان نے اپنے خاندان میں کسی کو پوزیشن نہیں دی ہوئی. اور جب بھی میری عمران خان سے ملاقات ہوئی تو وہ چاہتے ہیں، عمران خان چاہتے ہیں کہ وہ اس پارٹی کو اسی طرح ایک پارٹی بنائے، اسی طرح بنایا ادارہ جس طرح عمران خان نے نمل یونیورسٹی بنایا، جس طرح عمران خان نے شوکت خانم کو ایک ادارہ بنایا. آج آپ نے سہیل آفریدی کی بات کی تو سہیل آفریدی کون تھا؟ ایک بچہ تھا، ایک ینگ لڑکا تھا آئی ایس ایف کا جس کو کے پی کے کا وزیر بنا دیا. تو عمران خان نے تو کبھی بھی موریثیت کی بات نہیں کی. چلے میں سر آپ کی جانب آتی ہوں، وہ جو ایک بچہ تھا آئی ایس ایف کا، وہ اب کیا صوبہ چلا پا رہا ہے کہ نہیں چلا پا رہا ہے، یہ ایک مسئلہ بن گیا، اس پہ بات کروں گی ذرا. لیکن حماد حسن صاحب موجود ہے، کے پی کے کی ڈائنامکس اور پالیٹکس کو بڑا اچھا انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. سر سب سے پہلے تو علیمہ خان صاحبہ، ان کا ریلی کرنا، ان کا خود باہر نکلنا، اچھا ان کو اچھا رسپانس بھی ملا ہے حماد صاحب، ہم نے دیکھا ہے. کیسے دیکھ رہے ہیں سچویشن کو؟ انہوں نے معاملات اپنے ہاتھ میں لے لیا، عدم اعتماد ہے پی ٹی آئی پر آپ کے خیال میں؟ یشفین، ان کو بہت اچھا رسپانس ملا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس نے آغاز شمال سے کیا، یعنی جو چترال ہے، پھر آگے اپر دیر لور دیر اس علاقے سے کیا. پہاڑی علاقہ ہے، دیہات ہے، زیادہ تر عمران خان کی مقبولیت بھی بہت ہے. اور انہوں نے جو جلسہ کیا وہ این بازار میں کیا، یہ کافی بڑا بازار ہے دیر کا. وہاں پہ لوگ تو اکٹھے ہوئے، لیکن میں حیران اس پہ ہوں کہ اسی ڈویژن سے، یہ سارا ملاکنڈ ڈویژن ہے، چترال سے لے کر بنیر تک یہ سارا ملاکنڈ ڈویژن ہے. اسی ڈویژن سے پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر کا تعلق ہے، اسی ڈویژن سے پی ٹی آئی کے صوبائی صدر جنید اکبر کا تعلق ہے. اسی دیر سے جہاں پر علیمہ خان صاحبہ موجود ہے، وہاں سے 3 ایم این ایز ہے، صاحبزادہ صبغت اللہ ہے، بشیر خان ہے اور محبوب شاہ، تینوں ایم این ایز پی ٹی آئی کے ہیں. وہاں سے 8 کے قریب ایم پی ایز ہیں، جس میں ہمایون خان جو دیر سے پہلے اس کے جیل خانہ جات کے مشیر تھے، اس وقت بھی صوبائی کابینہ میں مشیر ہیں. وہاں سے اور بھی انور خان ہے، یامین ہے، شفیع اللہ ہے، بہت سارے 8 کے قریب ایم پی ایز ہے. وہ کدھر ہے پارٹی؟ مجھے نیازی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں نا، ہمارے دوست ہیں، وہ بتائے کہ پارٹی کدھر ہے. یعنی میں آپ کو بتاؤں، حیدرآباد ٹریبونل میں ولی خان اور ان کے سارے ساتھی جیل میں چلے گئے تھے. ان کی اہلیہ بیگم نسیم ولی خان ایک گھریلو خاتون تھی، تو ان کو ولی خان کا میسج آیا کہ آپ باہر نکلے. وہ باہر نکلی تو پارٹی کی جو بچی کچی قیادت تھی وہ ساتھ تھی، اور کارکنان نے احتجاجی تحریک اٹھا لیا. یہاں پر پارٹی کہاں ہے؟ پارٹی کہاں ہے؟ پارٹی سہیل افریدی اور غنی افریدی کا معاملہ ہے، اختیارات پہ، پیسوں پہ، کمیشن پہ، ڈیولپمنٹ پہ، علاقے میں تھانے داری قائم کرنے پہ، اس پہ جھگڑا چل رہا ہے اور پارٹی ادھر لگی ہوئی ہے. بیرسٹر گور اسلام آباد بیٹھے ہوئے، جنید اکبر یہاں بیٹھے ہوئے. ٹھیک ہے، یہ علیمہ خان صاحبہ کا حق ہے کہ وہ اپنے بھائی کے لیے یا اپنی جماعت کے لیے احتجاج کریں، یہ حق ان سے کوئی نہیں چھین سکتا. لیکن یہ حق استعمال کرتے ہوئے وہ پارٹی جو عمران خان کے نام پر قومی اسمبلی، سینٹ اور صوبائی اسمبلیوں میں پہنچی ہے، وہ پارٹی جن کے گاڑیوں پر جھنڈے لگے ہیں، وہ پارٹی جو اربوں روپے کھا رہی ہے بہت سارے لوگوں کے خلاف کرپشن کے کیسز ظاہر ہے، عمران خان کے نام پہ یہ طاقت حاصل. ایک پرسپیکٹیو اور بھی ہے، وہی ڈاکٹر صاحبہ کے سامنے رکھ دیتی ہوں کہ ڈاکٹر صاحبہ کیسے دیکھ رہی ہیں اس معاملے کو کہ اتنا کارنر کر دیا ایک سیاسی جماعت کو اس ملک کے اندر؟ اس کے لیے میں کہوں آپ کی جماعت نے کیا، حکومت نے کیا، کسی ادارے نے کیا، وہ ڈیبیٹیبل، اس پہ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں، لیکن اتنا کارنر کر دیا گیا کہ اب ان کی فیملی کو میدان میں نکل کے ریلینگ کرنی پڑی ہے، پولیٹیکل لابینگ جو ہے وہ کرنی پڑی ہے، لوگوں کے ساتھ لابینگ کرنی پڑی ہے. بیسیکلی کیسے دیکھ رہی ہیں آپ اس صورتحال کو؟ اگر ملاقاتوں کا سلسلہ نہ رکے، اگر ایک پراپر فیئر لیول پلینگ فیلڈ میرے ہر سیاسی جماعت کو، تو یہ سب کچھ نہ کرنا پڑے نا کسی کو. جی بہت شکریہ. دیکھیے ان سارے سوالات کا میں باری باری آپ کو جواب دیتی ہوں. پہلی تو بات ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ ہم کس کو کہتے ہیں، کس چیز کو آپ لیول پلینگ فیلڈ کہتے ہیں؟ ہم نے تو بالکل وہ نہیں کیا جو کہ انہوں نے کیا، اور بہت لاؤڈلی انہوں نے کہا. جب عمران خان اقتدار میں آئے تو انہوں نے کہا کہ ان سب کو میں دیوار میں چنوا دوں گا، ان سب کا سے میں بدلہ لوں گا، ان کو جیلوں میں ڈال دوں گا، اور انہوں نے یہ کر کے دکھایا. تمام قیادت کو جیل میں ڈالا انہوں نے. ان کے ساتھ صرف تب یہ سب کچھ ہوا جب انہوں نے 9 مئی کا واقعہ کیا، اور وہ تمام عوام کے سامنے ہے، جس کی وجہ سے ان کو یہ سزائیں بھگتنی پڑی کچھ لوگوں کو. عمران خان بھی اپنا ڈیو پروسیس بھگت رہے ہیں، جس وقت ان کا وہ ہو جائے گا تو وہ باہر آ جائیں گے. پیچھے رہ گئی ان کی پارٹی میں
بے حد کنفیوژن ہے، اور اب کا نہیں، بہت دیر سے کنفیوژن چل رہا. بہت سارے لوگ بدل کے دیکھے. چیف منسٹر جب انہوں نے بدلے KPK کے تو انہوں نے فوراً آ کے کہا کہ پتہ نہیں کیا اس فورس کا نام تھا، ایک فورس بناؤں گا میں، اس فورس یہ کرے گی وہ کرے گی. وہ پھر اس کا کیا بنا، کیا ہوا، وہ کہاں گئی فورس ہمیں نہیں پتا. وہ کہاں ہے چیف منسٹر ینگ مین جو انہوں نے لائے تھے، وہ کہاں گئے، انہوں نے کیا تحریک چلائی ہمیں نہیں پتا چلا. آپ چاہتی تھی، آپ لوگ چاہتے ہیں وہ تحریک چلاتے؟ سوال تو یہ ہے نا ڈاکٹر صاحبہ، وہ تو آپ لوگ کو تو سوٹ کرتا ہے. سوال یہ ہے کہ ہمارے چاہنے کا نہیں، سوال تو ان کا اپنا پارٹی کے چاہنے کا ہے نا. ہم کیا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے اس کو آپ سائڈ پہ رکھیں. لیکن ڈاکٹر صاحب میں اس میں ایک چھوٹی سی گزارش کر لوں، آپ نے جو بھی پہلے بات کی نا، پاکستان مسلم لیگ نواز حکومت کا کوئی بھی نمائندہ جب آ کر یہ کہتا ہے نا کہ عمران خان کہتے تھے جیل میں ڈال دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، تو اس سے پھر ہمیں کہیں نہ کہیں یہ شبہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو پھر پولیٹیکل وہ ہے، ریونج ہے، اور یہ تو اب ان کو برداشت کرنا پڑے گا کیونکہ وہ خود بھی یہی کہتے تھے. نہیں، میں نے اسی لیے اپنی بات کا آغاز ہی اس چیز سے کیا کہ انہوں نے کیا تھا، ہم نے نہیں کیا، کہ یہ چیز انہوں نے کی تھی. اور دوسرا یہ کہ موروثیت کے بہت خلاف تھے عمران خان، لیکن بہت دیر سے اپنی بہن کو ہی وہ میسج دے کے بھیجتے ہیں. جب سارے لوگ ملنے جایا بھی کرتے تھے تو باہر آ کے علیمہ خان صاحبہ ہی ان کا میسج جو ہے باہر پہنچایا کرتی تھی، وہی سب کو بتایا کرتی تھی کہ کیا میسج ہے، کیا کہہ رہے ہیں. اور وہ اتنے ریاست مخالف بیانیے ہوتے تھے، وہ اتنے ٹویٹر کے اوپر بھی ریاست مخالف ان کے اظہار خیال ہوتے تھے کہ اس کی وجہ سے پھر آخر کار یہ ہوا کہ ان کی ملاقاتوں کے اوپر پابندی. لیکن وہ قابل اعتماد سمجھتے ہیں نا اپنی ہمشیرہ کو، یہ بھی تو ایک بات ہے نا. سوال یہاں پہ یہ بھی تو ہے نا ڈاکٹر صاحبہ، ملاقاتیں ہوتی رہتی تو وہ معاملہ وہاں پہ لمیٹڈ رہتا. پہلے ایک عمران خان تھے اور ان کا نیریٹو تھا، نہیں پہلے ایک عمران خان تھے، ان کا نیریٹو تھا، ایک اور خان آپ لوگوں نے میدان میں اتار دیا، آئسولیشن میں ان کو رکھ کے. اب علیمہ خان صاحبہ بھی آ گئی ہیں. وہ بااعتماد سمجھتے ہیں نا، تو پھر وہ موروثیت کے خلاف کیوں تھے؟ انہوں نے پہلے اپنی بیگم کو نکالا، پھر انہوں نے اپنی بہن کو نکالا، تو پھر یہ ان کا بیان اور ان کی حقیقت کے اندر کتنا فرق آ گیا. تیسری بات جو ابھی انہوں نے فرمائی، بالکل ٹھیک کہا انہوں نے، جو یہ صاحب ابھی بول رہے تھے کہ وہ پارٹی کے لیڈران کدھر ہیں. اور آج کے نہیں، بہت دفعہ سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ احتجاج کی کال دی جاتی ہے، لوگوں کو باہر بلانے پہ اکسایا جاتا ہے. KP سے کچھ لوگ نکلتے بھی ہیں، پنجاب سے اور باقی صوبوں سے تو خیر لوگوں نے پہلے سے ہی نکلنا چھوڑ دیا ہوا تھا کیونکہ لوگ اس انتشار کی سیاست سے بالکل ٹھیک ہے. میں یہ جو آپ دونوں نے یہ پوائنٹ ریز کیا، لیکن ان کے جو لیڈران تھے وہ بہت دیر سے غائب ہیں، چاہے وہ پنجاب ہو، چاہے وہ KP ہو. بالکل، اور پارٹی کے جو بانی ہیں ان کی ہمشیرہ کا سوات جانا اور ان علاقوں میں جانا اور وہاں کی اپنی لیڈرشپ کا موجود نہ ہونا ظاہر ایک سوال ہے. میں اس پہ بات کرتی ہوں نیاز اللہ صاحب سے، مجھے بریک لینی ہے. بریک سے واپس آ کے مزید بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے جو بات یہاں پر ہو رہی تھی نیاز اللہ صاحب، حماد حسن صاحب یہاں پر موجود ہیں، انہوں نے تو آپ کی لیڈرشپ کون کتنی ہے وہاں پر وہ ساری گنوا دی ہے، مجھے ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سر ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں تھا جو علیمہ خان صاحبہ کو وہاں پہ ویلکم کرتا، وہاں پر سپورٹ کرتا، اپنی سیاسی سپورٹ جو وہاں پر ان کی ہے وہ فراہم کرتا. جو حالات رہے سارا اوور دا ویکنڈ جب وہ ریلی کرنے کی کوشش کرتی وہ کوئی بہت اچھے نہیں تھے. آپ لوگوں کی اپنی حکومت بھی ہے وہاں پر. دیکھیں میرا خیال ہے کہ آپ علیمہ خان نے جب جیل میں پچھلے ٹیوزڈے کو بات کی تو انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ اسٹریٹ موومنٹ کے طرف جائیں گے. جی اس کے ساتھ ہی ایک اجلاس آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان آئین تحفظ اور اس کے ساتھ جتنی پارٹی تھی ان کا ایک اجلاس ہوا جس کو خان صاحب نے کہا کہ علامہ ناصر صاحب اور اچکزئی صاحب اس کو کریں گے، لیڈ کریں گے. اس میں سارے ہمارے قائدین بیٹھے ہیں. انہوں نے 5 اگست کی کال دی ہوئی ہے اور کل علیمہ خان نے بھی جب دیر میں تھی تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ 5 اگست کی کال سے آگے بھی یہ موومنٹ چلے گی. تو اسٹریٹ موومنٹ کو حماد صاحب میں بھی کر سکتا ہوں، علیمہ خان بھی کر سکتی ہے، سارے لوگ جو ہمارے اسٹریٹ موومنٹ میں ہوں گے. لیکن آپ نے دیکھا تھا کہ گلگت کا الیکشن تھا اور ہمارا KPK کا صدر جنید اکبر گیا، اس کو صوبہ بدر کہہ دیا. جو میری بہن ابھی باتیں کر رہی تھی، آپ کو یہ حالات ملے تھے؟ ہمیں صوبہ بدر کیا گیا. ہمارا جنرل سیکرٹری جو ہے گلگت کے وہ بارڈر پہ روکا گیا. ہمارے وہاں جو گلگت میں لوگ عمران خان کے جیل میں آتے انہیں صوبہ بدر کر دیا گیا. وہ بھائی آپ کو ایسے حالات نہیں ملے جو ہمیں ملے ہیں. آپ کا لیڈر تو بھاگ گیا تھا. آپ تو 10 سال کا معاہدہ کر کے پہلے بھی زیادہ مشرف ٹائم میں باہر چلے گئے. ہم تو جیل میں بیٹھے ہیں. اچھا نیاز صاحب فور ون دیکھیں، آپ کو میرا موقف تو ان چیزوں کے اوپر پتا ہے کہ میں نے ہمیشہ یہ لیول پلینگ فیلڈ نہ ہونے کی بات کی اور یہ ہمیشہ کہا کہ یہ ہونی چاہیے. لیکن سر میں جو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں وہ یہ کر رہی ہوں کہ آپ کی قیادت یہ چاہے جو بھی آپ گراؤنڈ ریالٹیز بتا رہے ہیں ان کی وجہ سے کیا آپ ایک پیج پر نہیں ہے؟ کیا وہ اب علیمہ خان صاحبہ کو بیک یا سپورٹ نہیں کر رہی ہے، خان صاحب کی فیملی کے ساتھ نہیں ہے؟
میں جسوین اسی بات پہ آ رہا ہوں. حماد صاحب کی بات کو میں انڈورس کرتا ہوں. میں کبھی نہیں کہتا اپنی پارٹی کے اندر بھی کوئی غلطی ہو تو میں اس کی تصحیح کرنے کے لیے بولتا ہوں. دیکھیں پارٹی کے اندر دیکھا 3 سال سے یہ پارٹی جو لڑ رہی ہے, جو میرے جیسا وکیل آپ کے سامنے بیٹھا ہے, اس بہن کو بتائیں کہ میرے اوپر 10 مقدمات ہیں, میں بیل پہ ہوں, 780 کے مقدمے ہیں. تو بھائی آپ نے کسی کو چھوڑا ہے, آپ باہر 14 اگست کو نکلتے ہیں جھنڈا لے کے, تو 14 اگست کو بچوں کے اوپر پرچے ہو جاتے ہیں, جہاں اسلام آباد اور راولپنڈی میں پرچے ہوئے ہیں. تو دیکھیں تحریک سے ہم پیچھے نہیں ہٹے. لیکن سر لیڈرشپ کا ٹیسٹ یہی ہوتا ہے نا, نیاز اللہ صاحب کو سوری انٹرپٹ کریں, لیکن لیڈرشپ کا ٹیسٹ یہی ہوتا ہے نا کہ وہ کھڑی رہے. فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کی ملاقات ہوئی ہے شاہ محمود قریشی وغیرہ سے, اور وہ لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو موجودہ پی ٹی آئی کی قیادت اس پر ان کو اعتماد نہیں ہے. نہیں دیکھیں فواد چودھری کی سٹیٹمنٹ پہ میں تو کوئی نہیں اعتماد کر سکتا کہ میں کہوں گی, کیونکہ فواد چودھری کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ عمران خان اون کریں گے. ان کی بات چھوڑ, جو پارٹی کے اندر موجود ہیں, جو لڑائی کر رہے ہیں 3 سال سے, وہ اپنی لڑائی لڑتے جا رہے ہیں. دیکھیں ہمارے اوپر آپ نے دیکھا 26 نومبر ہوا, 24 اکتوبر ہوا. آپ دیکھیں پنجاب میں ہم اگر ڈیالہ جیل جاتے ہیں 500 بندہ ہوتا ہے, وہاں 5000 بندہ پولیس کھڑی ہو جاتی ہے. تو ایک تحریک ہے, موومنٹ اسی سے ڈرے ہوئے ہیں کہ عمران خان تو عدت جیسے کیس, سائفر جیسے کیس اور 180 مقدمات کا مقابلہ کر کے, آپ نے اچین سے پوچھیں کہ آپ نے 7 مہینے سے ایک ہمارے جو فارمر پرائم منسٹر ہے اس کو قید تنہائی میں ڈالا ہوا ہے. یہ کہتے ہیں جی عدالتوں کے پاس جائیں, ہم نے ملاقات روک دی. بھئی آپ کون ہوتے ملاقات روکنے والے؟ میں سر بالکل میں آئسولیشن والی بات کے اوپر آتی ہوں, ذرا اجازت دیجیے گا میں ذرا حماد صاحب کو اسی نقطے پہ شامل کر لوں. سر علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں پی ٹی آئی کے پاس عوامی طاقت ہے, تو پھر یہ ملاقات کے لیے اور ان چیزوں کے لیے منتیں کیوں کر رہے ہیں؟ ایک تو اس پہ کامنٹ کیجیے گا. دوسرا یہ جو بات ابھی کر رہے ہیں نیاز اللہ نیازی صاحب کہ جو حالات ہیں اس کے اندر کیا ایکسپیکٹ کرتی ہے کوئی بھی جماعت یا کوئی بھی بندہ کہ کوئی موومنٹ جو ہے وہ یہ چلا سکتے ہیں جو کچھ ان لوگوں کو فیس کرنا پڑا ہے؟ دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پختونخوا میں آج بھی سب سے بڑی مقبولیت عمران خان کی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ عمران خان سب سے مقبول ہے ابھی تک. اور ویسے بھی ہماری ایک سائی کی ہے, ہمارے نفسیات یہی ہے. بھٹو صاحب جیل میں تھے, سب سے زیادہ مقبول تھے, پھر بے نظیر بھٹو صاحبہ مقبول تھی, پھر نواز شریف صاحب مقبول تھے, اب عمران خان جیل میں مظلومیت کا شکار ہے اور مقبول ہیں. لیکن ایک اور چیز بھی ہم دیکھ رہے ہیں, دیکھیں مقبولیت ان کی پختونخوا میں ہے, لیکن لیڈرشپ تو پنجاب کی ڈٹی ہوئی ہے. پختونخوا میں آپ کی لیڈرشپ کہاں ہے؟ جیل کاٹ رہی ہے پنجاب کی لیڈرشپ, اور لمبی جیل کاٹ رہی ہے. یعنی پنجاب کی لیڈرشپ نے تو اپنے نفس دکھائے ہیں, وہ بڑی دلیری کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں. یاسمین راشد صاحبہ بیمار ہے, شدید بیمار ہے. اعجاز چودھری صاحب شدید بیمار ہے. عمر سرفراز چیمہ صاحب بیمار ہے. شاہ محمود قریشی صاحب کافی ایجڈ ہیں لیکن جیل کاٹ رہے ہیں. لیکن پختونخوا کی قیادت کہاں ہے؟ مقبولیت پختونخوا میں, وہاں سے ووٹ لے کر یہاں آ جاتے ہیں. آپ نے انالائز کیا حماد صاحب مسئلہ کیا ہے؟ یہ دیکھیں نا, یہ ابھی بھی ثوابی میں عوام کو دھرنے کے لیے کیمپ لگانا تھا, اجازت نہیں ملی. وہ گئے اسد کیسر صاحب کے ڈیرے پہ, کسی نے ملنا ہی نہیں دیا. نہیں, یہ اپنی حکومت میں اگر یہ حال ہے, میرا ہوم ڈسٹرکٹ ہے, ایسا نہیں ہے. نہیں ہوا. میں اکثر اس پہ تنقید کرتا ہوں. پی ٹی آئی کے پاس مقبولیت آئی, لیکن ان سے سب سے بڑی غلطی یہ ہوئی کہ ان کو سوشل میڈیا میں جھونک دیا, ان کی سیاسی تربیت نہیں کی. سوابی میں پولیس کے 3 لوگ آئے اور کارکن بھاگ کر اسد کیسر کے ڈیرے پر چلے گئے. اسد کیسر خود باہر بیٹھا ہوا ہے, ملک سے باہر ہے, اور وہ اس کے ڈیرے میں. بھائی یہ تاریخ نہیں تھی کارکنوں کی, کارکن ڈٹ جاتے تھے, کارکن جیلیں کاٹتے تھے. ایک تاریخ ایسی ہے, 1 یونٹ کے خلاف تحریک چل رہی تھی, 16 کارکنوں کے جنازے نکلے تھے این پی کے ہری پور جیل سے. کارکنوں کی بڑی, لیکن پولیس کا کسی بھی پی ٹی آئی کے کارکن کو یہ کہنا کہ آپ دھرنا نہیں دے سکتے کیونکہ ہمیں آرڈرز ہیں, ان کی حکومت ہے, اپنے کارکنوں کے خلاف آرڈرز دیے ہیں. منسٹر صاحبہ جو کہہ رہی ہے نا, بھئی آپ نے کب ان کو لیول پلینگ فیلڈ دیا ہے؟ یہ وہ باہر نکلتے ہیں, آپ ان پہ مقدمات درج کریں. لیکن یہ ایک بات ہے, اس طرح پہلے بھی ہوتا رہا, لیکن اس سے کارکن پسپا نہیں ہوتے تھے. اب ہوتا ہے کارکن بھاگ جاتے ہیں. یعنی علیمہ خان نے دیر میں جلسہ کیا, اچھا جلسہ تھا, لیکن ان کو کہے کہ آپ آئے احتجاج کے لیے تحریک چلاتے, پھر کارکن دکھائی نہیں دیں گے. یہ پی ٹی آئی کی کمزوری ہے, انہوں نے تربیت نہیں کی. اور جو منسٹر صاحبہ کہہ رہی ہے کہ بھئی آپ آئے, بھئی آپ نے ان کے ساتھ جو کیا وہ مارشاء اللہ نے جو آپ کے ساتھ کیا تھا, اگر آپ کی حکومت ہے تو پھر سویلین حکومت یہ نہیں کرتی جو آپ نے کیا. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, یہ ہم ویسے پی ٹی آئی
ہے کہ انٹرنل رفٹس اور ڈسپیوٹس کی بات تو کرتے ہیں, لیکن ہمیں نا پچھلے 4-5-6 دنوں میں یہ پتہ لگا کہ بلو پاسپورٹ بڑی کمال کی چیز ہے. وہ چاہے کوئی گورنمنٹ میں ہو اس کو بھی چاہیے, چاہے کوئی اپوزیشن میں ہو اس کو بھی چاہیے, پارلیمنٹ کا حصہ ہو تو ایسا پریولیج کوئی نہیں چھوڑتا. اب آپ یہ دیکھیں کہ نون لیگ کی جو آپ لوگوں کا کے پی کے کا چیپٹر ہے وہ باقاعدہ اس پریولیج کو حاصل کرنے کے لیے آپ کے فیڈرل کے چیپٹر سے لڑ پڑا ہے. اختیار ولی جلال خان, ان کا جو تنازع ہے وہ پبلک ہے, سب کے سامنے ہے. اختیار ولی خان صاحب کہتے ہیں حکومت نالائق ہے, اپوزیشن اس سے زیادہ نالائق ہے, یعنی اپنی جماعت کو کہہ رہے ہیں. اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ پہلے تو میں آپ کو اس بات کا جواب دے دوں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیا ان کے اوپر وہ کرتے ہیں, اس کی وجہ ہے بہت بڑی, اور وہ ہے 9 مئی. اس 9 مئی کی ہسٹری کو اور حقیقت کو اس جماعت سے الگ نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے 9 مئی جب کیا, انہوں نے اپنے ہی فوج کے جو چیزیں تھیں ان کو انہوں نے مسمار کیا, انہوں نے ان کو جلایا. انہوں نے کیا کیا, ایک پوری پلانڈ قسم کی وہ تحریک تھی جو انہوں نے چلائی تھی. اس کے بعد سے انہوں نے ہمیشہ ریاست مخالف بیانیہ کیا. انہوں نے کہا کہ اپنی ہی ریاست کے خلاف اب سول ڈس اوبیڈینس کر دیں. عمران خان نے کہا کہ آئی ایم ایف کے سامنے جا کے دھرنے دیں. انہوں نے اپنے 2 وزراء سے خط لکھوائے ان کو کہ آپ پاکستان کے ساتھ نہ معاہدہ کریں, ان کو نہ ان کے ساتھ آپ قرض کریں. انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے آئی ایم ایف کے سامنے جا کے دھرنے دے دیں. انہوں نے کہا کہ جو لوگ باہر سے پیسے بھیجتے ہیں ان کو انہوں نے کہا کہ آپ بھیجنا بند کر دیں. یہ سب کس کا نقصان تھا؟ یہ گورنمنٹ کا نقصان ہے, کسی پارٹی کا نقصان تو نہیں ہے نا. یہ پاکستان کے نقصان میں ساری باتیں ہیں نا. اگر آپ اپنی ریاست کے خلاف مہم چلائیں گے تو یہ آپ اپنے ملک کا نقصان کر رہے ہیں, آپ کسی پارٹی کا نقصان نہیں کر رہے. تو یہ چیزیں ان کے ماضی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. اور پھر جب یہ نکلتے ہیں تو ان کے جو پچھلے سی ایم تھے وہ کیا آوازیں کسا کرتے تھے اور کیا نعرے لگایا کرتے تھے کہ ہم سر پہ کفن باندھ کے نکل رہے ہیں, ہم جو ہے ہتھیار لے کے نکل رہے ہیں. وہ بندوقیں ہوا میں لہرایا کرتے تھے. وہ انہوں نے کبھی بھی ایسا احتجاج نہیں کرنا چاہا جو کہ پرامن ہو. ان کو ہمیشہ کہا گیا کہ آپ کو ایک جگہ 9 مئی سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کا ہر جلسہ, ہر احتجاج پرامن ہی ہوتا تھا. 9 مئی کو لے کر بڑے سارے سوالات ہیں جو پاکستان تحریک انصاف والے بھی پوچھتے ہیں. مجھے جی ایک سیکنڈ, 9 مئی قابل مذمت ہے, ہم نے اس کے خلاف مسلسل میڈیا میں بات کی, اس کی تائید نہیں کی جا سکتی. لیکن 9 مئی سے پہلے بھی حنیف عباسی کو سزا سنائی گئی تو مسلم لیگی کارکنوں نے کیا نعرے لگائے تھے. بھٹو صاحب جیل میں گئے تو کیا الذوالفقار اور پی آئی اے جہاز کا اغوا یہ واقعات نہیں ہوئے تھے؟ دیکھیں ریئیکشن میں, لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ پارٹی کا بیانیہ ہو. اس سے بالکل جاوید لطیف صاحب کی سٹیٹمنٹ آپ کو یاد ہے کہ مریم نواز کا کچھ ہوا تو ہم پاکستان کھپے کا نعرہ نہیں لگائیں گے, یہ سب کچھ تو ہوتا رہا. کوئی کامنٹ کر دیں ڈاکٹر صاحبہ یہ بلو پاسپورٹ والی بات کے اوپر, دس از ویری امپورٹنٹ. جی دیکھیے, بالکل اس میں میں سمجھتی ہوں کہ کے پی کی گورنمنٹ کو اس وقت بالکل عوام کے بارے میں سوچنا چاہیے, عوام کی مشکلات کے بارے میں سوچنا چاہیے. اور ایسے ان کو تیسری حکومت ہے ان کو اس چیز کے بارے میں, اس کی بجائے کہ اپنے لیے کیا جو ہے چیزیں لینی ہے, اس کی بجائے اس قسم کے لاز بنائے جس میں عوام کی بہتری ہو. دیکھیں آئی فور ون میں نے تو بہت زیادہ کرٹیسائز کیا اس چیز کے اوپر جب یہ بل میں نے دیکھا اور میرے سامنے آیا, لیکن پنجاب اسمبلی کے اراکین کے پاس ہے, سندھ کے پاس ہے, وفاق میں ہے, کے پی کے لے آئے تو آپ لوگ کیوں تنقید کر رہے ہیں؟ دیکھیے اس وقت جو جس مشکل میں ملک ہے اس کو بھی تو ہم نے مد نظر رکھنا ہے نا, کہ اس وقت ہم دہشت گردی کی لپیٹ میں ہیں. مودی سرکار نے کہا ہے کہ ہم نے آپریشن سندور ابھی ختم نہیں کیا. سب سے زیادہ افیکٹڈ صوبہ جو ہے وہ کے پی ہے. اور اس وقت کی جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ عوام کے لیے بہتری سوچی جائے, ایک ساتھ اکٹھے ہو کے ہم دہشت گردی کی جو لعنت ہے اس سے نپٹے, اور عوام کی بہتری کے لیے جو بھی, کیونکہ ہمارے خطے میں بھی جنگ چھڑی رہی, ہر چیز کی قیمتیں بھی بڑھ گئیں, ہمیں بہت ساری مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا. تو جو وفاق تھا اس نے بہت ساری ایسے میجرز لیے جس میں کہ جو وزراء تھے ان کی تنخواہیں بھی ختم ہو گئیں, پیٹرول بھی کم کیا, بہت سارے ایسے میجرز لیے گئے. تو اس وقت کے صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں ان چیزوں کو میجرز کو لینا چاہیے. میں نے بریک لینی ہے, بریک سے واپس آ کے یہ جو قیمتوں والی آپ نے بات کی اس کے اوپر بھی جو آپ کو پتا ہے ہمیشہ ہمارا ایک آن گوئنگ ایشو رہتا ہے, اس پہ بات کریں گے. ویورز ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ رہیے.
جی ویلکم بیک ناظرین. اچھا نیاز اللہ نیازی صاحب تھوڑا سا یہ بھی کیونکہ آپ کی موجودگی ہے 3 سال ہونے والے ہیں آپ کی لیڈر کی انکارسریشن کو, ان کی قید کو. مجھے آپ بتائیں کہ آپ لوگوں کا کیا لاحہ عمل ہے, آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, کچھ پلان کیا ہوا ہے؟ کیونکہ آپ نے بھی کہا کہ 5 اگست کو ہم نے احتجاج کی تیاری کی, علیمہ خان صاحبہ نے اس کو مسترد کر دیا, انہوں نے کہا ایک روزہ کوئی بھی ایسا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس سے پہلے آپ کی ساری لیڈرشپ کہتی رہی کہ احتجاج کی ذمہ داری محمود خان اچکزئی صاحب کی ہے. اب شفیع اللہ جان صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم جو ہے وہ اس دفعہ کچھ فیصلہ کن کریں گے خان صاحب کی رہائی کے لیے, تو ہم بڑے کنفیوزڈ ہیں. وہ تو میں پہلے جسپین آپ نے جو کوشچن کیا نا میری بہن پہ, آپ نے کوشچن کوئی اور کیا, انہوں نے 9 مئی پہ اور ہمارے اس پہ آ گئی سارا کچھ. میں صرف ان کو یہ بتا, اور خود اچھا ہے کہ خود یہ بھی کہہ دیا کہ ملک میں مہنگائی ہو گئی ہے اور نہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, نہ اب معاشی بدحالی سے ملک گزر رہا ہے, سماجی بدحالی ہے ملک کے اندر. بھائی آپ نے کیا کیا ہے 3 سال جو آپ سے بیٹھے ہیں, یا اس سے پہلے پی ڈی ایم کی حکومت تھی, آپ نے ڈیلیور کیا کیا ہے؟ فارم 47 پہ اگر آپ نے حکومت بنا بھی لی, آپ کی اب ریٹ کہاں ہے؟ بلوچستان میں آپ کی ریٹ نہیں ہے. وہی ادارے آپ کو کہہ رہے ہیں آپ فوج کے پیچھے چھپنے کی بجائے اپنی بات کریں. فوج کے خیر خواہ ہم زیادہ ہیں. عمران خان نے کہا تھا کہ میرے سے فوج بہت جو ہے ملک کے لیے وہ ضروری ہے, ملک کی دفاع, ملک کی سالمیت کے لیے. آپ اپنا بتائیں کہ ملک میں ایک عام آدمی کا کیا حال ہے؟ آپ نے 24 کروڑ عوام کا سوچا ہے, اور سوچیں گے اس وجہ سے بھی نہیں کہ عوام کا آپ کے اوپر, عوام نے آپ کو مینڈیٹ ہی نہیں دیا. تو آپ آ کے روزانہ بات کرتے ہیں. 9 مئی کے حوالے سے عمران خان نے صرف اتنا کہا تھا کہ آپ CCTV فوٹیج دکھا دیں, اور حماد صاحب نے ٹھیک کہا کہ وہ گزر رہے ہیں. آپ نے لوگوں کو 100 سال سزا دے دی ہے, عمر عجوب ہو گیا, شبلی فراز ہو گیا, لوگ اندر ہیں, ٹھیک ہے وہ ساری چیزیں ہیں. اب آپ ان چیزوں کو چھوڑ کے آپ اپنا بتائیں کہ آپ نے ڈیلیور کیا کیا ہے, عام آدمی کس حالات سے گزر رہا ہے, کیا مہنگائی سے لوگوں کا کیا حال ہوا ہے, پیٹرول کی قیمت اگر باہر کم ہوتی ہے آپ نے کیا کچھ کیا ہے, اور اس مد میں آپ نے لیوی کتنی اکٹھی کر لی ہے. ہاں اب آ جائیں, آپ نے جو سبق کیا ہے کہ ہم نے لاہ عمل بنایا ہوا, ان کی طرح نہیں ہے کہ ہم جا رہے ہیں, ہم اس پروسیس سے گزر رہے ہیں. میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ ہر تحریک جو ہوتی ہے وہ ٹائم لیتی ہے. ہم نے یہ نہیں کہا کہ ووٹ کو عزت دیں تو اس ٹائم پہ بھاگ گئے. ہم اسی سٹینڈ پہ کھڑے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس ملک میں رول آف لا ہو, ہم یہ کہتے ہیں اس ملک میں 2 دستور چلیں سر, آپ کو انٹرپٹ کروں کہ تھوڑا سا وقت میرے پاس محدود ہے. بالکل I've taken your point. میں حماد صاحب ویسے تو ایشوز بہت سارے ہیں. چل نیاز اللہ صاحب اجازت دیجیے گا, اجازت دیجیے گا. اچھا ویسے تو بہت سارے ایشوز ہیں حماد صاحب, لیکن کیونکہ بات کی نیاز اللہ صاحب نے بڑی امپورٹنٹ بات ہے, یہ جو پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے والا مسئلہ ہے, کمی کرنی ہو تو وہ وہیں پہ برقرار ہو جاتی ہیں, بڑا سوچ بچار ہوتا ہے. اضافہ کرنا ہو تو جو برق رفتاری ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے. عوام سر کب تک برداشت کریں گے؟ لوگوں نے بجلی کے بلوں اور مہنگائی سے تنگ آ کر اس ملک میں خودکشیاں کرنا شروع کر دی ہیں. دیکھیں جب یہ حکومت اقتدار میں آئی تو مجھ جیسے ذرا آپٹیمسٹک قسم کے لوگ اس امید پر ماضی کے ساتھ ہم جڑے ہوئے تھے کہ ماضی میں ان کا ٹریک ریکارڈ اچھا رہا تھا. پرائم منسٹر نواز شریف تھے, موٹر ویز کا جال بچ گیا تھا, بجلی کے کارخانے لگے تھے, معاشی صورتحال بہتر ہوئی تھی. شہباز شریف صاحب پنجاب کے چیف منسٹر تھے تو شہباز سپیڈ ایک عالمی وہ تلازمہ بن گیا تھا. تو ہم اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت سی امیدیں رکھے ہوئے تھے. لیکن بدقسمتی سے آپ دیکھ لیں دہشت گردی جس نے بلوچستان اور پختونخوا کی ناک میں دم کر رکھا ہے, سینکڑوں لوگ مارے گئے, ہمارے فوجی شہید ہو رہے ہیں, ہمارے پولیس والے شہید ہو رہے ہیں, ہمارے سویلین شہید ہو رہے ہیں, اس پر کون سا قابو پایا گیا؟ دوسری جو ان سے بڑی توقع تھی وہ معاشی حوالے سے تھے کہ یہ مینیج کر سکتے ہیں, ان کو آتا ہے, لیکن کہاں ہے, کہاں پر مینیج کر لیا؟ میجک ٹیم کہاں ہے؟ یعنی روز روز ٹیکسوں میں اضافہ ہو رہا ہے, عوام پر نئے نئے ٹیکس لادے جا رہے ہیں, ان پہ برڈن بڑھائے جا رہے ہیں, لیکن ریلیف کہاں ہے؟ پیٹرول کی قیمتیں وہاں پر ایک پٹاخہ چلتا تو یہاں پہ پیٹرول کی قیمت 1 سیکنڈ میں اوپر چلی جاتی ہے, اور وہاں پہ جنگ رک جاتی ہے, کئی دن تک پیٹرول کی قیمتیں نیچے نہیں آتی, جمعے کا انتظار کرتے اور جمعے کے دن بھی نہیں ہوتا. تو دیکھیں بدقسمتی سے جن کا ٹریک ریکارڈ بہت اچھا ہے وہ اپنے ریکارڈ کو مینٹین نہیں کر سکتے. وقت میں بس بہت محدود ہے. ڈاکٹر صاحب اس پہ کوئی کامنٹ کر دیجیے گا. یہ پیٹرول کی قیمتوں کا مسئلہ میں ہمیشہ ویسے آپ پروگرام میں آتی ہے تو یہ پوچھنا پڑ جاتا ہے. 13 روپے 18 پیسے جو ہے وہ اضافہ کیا گیا, جس میں 9 روپے 67 پیسے جو ہے وہ لیوی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ ایک عام آدمی کہاں جائے؟ خبریں تو آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے, لوگ مہنگائی سے تنگ آ کے خودکشیاں کر رہے ہیں اس ملک میں. ایک الیکٹڈ
MNA हूँ, मुझे पता है कि अवाम की तकालीफ क्या है। मैं अवाम में ही रहती हूँ, उनके साथ रहती हूँ। मैं ये नहीं कहती कि अवाम को मुश्किल नहीं है, कि अवाम के लिए तकालीफ नहीं है, लेकिन बात ये है कि जो खित्ते में हो रहा है, जो खित्ते की सूरत हाल है, आपने देखा कि पाकिस्तान उसके लिए मुसलसल कोशिश है कि देर पा अमन कायम हो और ये जो मसले मसाइल हो रहे हैं ये ना हो। यहाँ तक कि शहबाज शरीफ साहब ने इंश्योर किया कि जहां हमने अपने हमसाय ममालिक में देखा लाइनें लगी हुई थी, पेट्रोल मिल नहीं रहा था, उन्होंने इंश्योर किया कि लोगों को पेट्रोल मिले, उसकी कमी ना हो। लेकिन कुछ मजबूरियों के तहत जिस वक्त पूरे खित्ते में और पूरी दुनिया में जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो उस वक्त पाकिस्तान मैंने इसीलिए ब्रेक डाउन करके सवाल पूछा डॉक्टर साहिबा, 9 रुपए 67 पैसे जो है खाली लेवी है, ये तो वो वाला इंक्रीज नहीं है ना। देखिए साथ साथ हमेशा जैसे ही मौका मिलता है तो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत उसको कम भी करती है, और प्राइम मिनिस्टर का सबसे ज्यादा फोकस ही इस बात पे है कि जैसे ही रिलीफ पॉसिबल हो तो उसको रिलीफ वो देते जरूर है। और ये मेरे भाई ने जो बात बातें करते हैं ना, फॉर्म 47, ये रटी रटाई बातों को अब छोड़ दें और एक्चुअली सोचे। आप जिस आरटीएस को ढूंढते हैं, अब आपको इस दफा वो नहीं मिला तो आप इसलिए सड़कों पे मारे फिर रहे हैं, लेकिन हर दफा आरटीएस नहीं बैठ सकता। इंशाल्लाह ताला ये हुकूमत ने स्टेबिलिटी लाई है, पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया। स्टेबिलिटी तो खैर नहीं कह सकते डॉक्टर साहिबा, ये बड़ी डिबेटेबल बात आपने कर दिया उस वक्त जब मेरे पास बिल्कुल वक्त खत्म हो गया। जो कुछ हो रहा है पुख्तनख्वा में ये स्टेबिलिटी, वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की खैर बात करिए, लेकिन वो ये सारी चीजें ये चीजें होंगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कहां से है? वक्त खत्म हो गया, वरना इसमें मजीद बात करती है। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर शिजरा, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। नियाजुल्लाह नियाज़ी साहब से थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हमाद हसन साहब से बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।